Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. पेश खिदमत है सीमा मुनाफ का नावल तेरी बेरुखी के दयार में। किस्त नंबर 2। कीमती जहेज के लालच में बहुत से लड़के उससे शादी करने पर तैयार हो जाते, और रही अलीना तो मम्मा तो उसके बेपनाह हुस्न और बेअंदाजा दौलत से ही मरूब हो जाएंगी। उन्हें क्या इनकार हो सकता था, और पापा का वोट तो था ही उसकी तरफ। वो सोचकर ही मुतमईन हो गया। फिर उस रात उन दोनों ने खौफ हटने तक बातें की। उन बातों में इतराफात थे, एक दूसरे को चाहने के जज्बात की यलगार थी। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे, और अब नुमैर जल्द से जल्द अलीना को अपनाना चाहता था, और उसने सोच लिया था कि वो जल्द मम्मा से बात करेगा। दूसरे रोज जब सुबह वो दोनों मिले तो अलीना के चेहरे पर अपने जज्बों के यूं छलक उठने पर शर्मिंदगी थी, जबकि नुमैर का चेहरा कुछ पा लेने के एहसास से चमक रहा था। यूं शर्मिंदा क्यों हो रही हो यार? तुमने तो मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि आज मैं वाकई बेहद अमीर हो गया हूं। अपने इतने खूबसूरत जज्बों पर शर्मिंदा होकर मुझे यूं तही दामा ना करो। वो उसका हाथ थामकर मोहब्बत की शिद्दतों के साथ बोला। मैं बेख्तियार हो गई थी। काश तुम पहले महसूस कर लेती, या फिर मैं ही जान जाता तो एक दूसरे को पाना हमारे लिए और आसान हो जाता। खैर, अब भी कुछ नहीं हुआ। मैं मना लूंगा मम्मा को। तुम्हें देखकर वो इनकार कब कर सकेंगी? और शाहताज? छोड़ो यार उसका तस्करा इस वक्त। उसके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देंगे। नुमैर के कहने पर वो मुतमईन हो गई। उन दिनों वो कितना खुश और मुतमईन था। ऑफिस से उठकर वो सीधा अलीना की जानिब जाता, और वो उसे बिल्कुल तैयार मिलती। फिर दोनों कहीं बाहर निकल जाते। उसकी संगत में वो खुद को कितना शादां और मसरूर पाता था। फिर एक रोज मम्मा का फोन आया तो वो जैसे किसी खुशगवार ख्वाब से चौंक कर उठा। आखिर कब तक? मम्मा से बात तो करनी थी। 20-25 रोज से वो यहीं कराची में था। बस तुम फौरन आ जाओ इस्लामाबाद। मम्मा ने फोन पर इससे हुक्म दिया। क्या हुआ मम्मा? यहाँ अभी बहुत काम है। उसकी एकदम से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब काम छोड़ो, फौरन चले आओ बस। उन्होंने हमेशा की तरह बगैर कुछ सुने फोन रख दिया। जाना तो पड़ेगा। शाहताज से निजात भी हासिल करनी है, और मम्मा से अलीना के सिलसिले में बात भी करनी है। पापा यकीनन खुश होंगे। शाहताज से निकाह पर भी वो खुश नहीं थे। उसने सोचा और जाने की तैयारी शुरू कर दी। अलीना उसके जाने पर परेशान भी थी, लेकिन उसके समझाने पर समझ गई थी कि बिना वहां जाए उनका एक होना मुश्किल है। खुद अलीना के वालिदैन बगैर नुमैर के घर वालों के रिश्ता मांगने के कैसे मान सकते थे? जल्दी वापस आ जाना। मैं ज्यादा दिन अकेले नहीं रह सकूंगी तुम्हारे बगैर। अलीना के लफ्जों पर वो मसरूर हो गया। बस फिक्र मत करो, यूं गया यूं आया। हाँ, रात में सोते वक्त मेरे ख्याल की चादर ओढ़ लिया करना, बड़ी अच्छी नींद आएगी। उसकी गंभीर आवाज पर अलीना के दिल की धड़कनें मुंतशिर होने लगीं। और महसूस करो तो अपने पहलू पर नजर डालना, मैं वहीं होऊंगा, तुम्हारे बेहद नजदीक। नुमैर ने बिना खुदा हाफिज कहे चुपके से फोन बंद कर दिया। वो उसे इसी कैफियत में छोड़कर जाना चाहता था, और वो उसकी आवाज और बातों के सहर में ये दूरी का वक्त काटना चाहती थी। मम्मा उसे देखकर खफा होने लगी। मैं ना बुलाती तो तुम नहीं आते, ना कोई फोन किया कभी। खुद करो तो घर ना घर में मिलते हो ना ऑफिस में। किन चक्करों में मसरूफ थे? ऑफिस भी कितना कम जाते थे।
مما کو اس کی ساری سرگرمیوں کی خبر تھی شاید۔ بچے کو آرام سے بیٹھنے تو دو، آتے ہی چڑھ دوڑی۔ پاپا اس کی مشکل سمجھ گئے تھے شاید۔ میں فریش ہو لوں مما، اچھی سی چائے تو پلوائیے۔ وہ پاپا کی امداد پر جلدی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کوریڈور میں اپنی تیزی کے باعث وہ کسی سے ٹکرایا تو جھنجلا کر سخت سست کہنے کے ارادے سے اس نے سر اٹھایا۔ اجنبی صورت، کون تھی وہ؟ سیاہ بالوں کی سیدھی سی مانگ، گندمی چمکتی ہوئی رنگت، سیاہ بھنورا جیسی آنکھوں کی مڑی ہوئی گھنی پلکیں، ناک میں چھوٹی سی ہیرے کی لونگ، نازک سراپا اور گلابی خوبصورت سے ہونٹ۔ وہ بے حد حسین نہیں تھی لیکن بے پناہ کشش کی مالک تھی۔ آپ؟ وہ اس سے تعارف حاصل کرنے لگا۔ میں شہتاج ہوں، بے حد سادہ اور سنجیدہ آواز میں جواب ملا۔ اوہ! اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ تو یہ شہتاج تھی، لیکن ماموں کے گھر میں تو وہ کتنی عام سی نظر آتی تھی۔ شاید اس گھر کا اثر تھا۔ مما نے ٹھیک کہا تھا، یہاں کے ماحول میں وہ نکھر جائے گی۔ اچھا لباس، اچھی غذا اور اچھا ماحول شخصیت کے کئی عیب چھپا لیتا ہے، جبکہ وہ تو خاصی پرکشش تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اسے پوچھنا ہی پڑا، آخر وہ اس کے ماموں کی بیٹی اور مہمان بھی تھی۔ ٹھیک ہوں، اس نے خود جواباً اس کی خیریت تک نہ پوچھی اور چھپاک سے سامنے والے کمرے میں گھس گئی۔ اس کا ہلکا آسمانی دوپٹہ لہرا کر غائب ہوا تو وہ چونکا۔ جانے کیا سحر تھا اس کی شخصیت میں، شاید سادگی و پرکاری۔ اس نے سر کو جھٹکا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ چائے کی میز پر بھی وہ موجود تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پاپا سے اس کی خوب گفتگو ہو رہی تھی۔ دونوں خاصے ہلکے پھلکے انداز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ مما اس سے کراچی کے حالات پوچھنے لگیں۔ بس اب تمہیں واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہو، وہاں کے کام مینیجر سنبھال لے گا۔ لیکن مما ابھی ممکن نہیں ہے، کام بہت پھیل گیا ہے، مینیجر صاحب تنہا نہیں سنبھال سکتے۔ اس نے بہانہ بنایا۔ تم فکر نہ کرو، وہ محنتی اور ایماندار آدمی ہے، یہاں ہمیں اور ہماری بہو کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ پاپا کے آخری جملے پر وہ حیران رہ گیا۔ ایک نظر شہتاج پر ڈالی، وہ سر جھکائے ہوئے چائے بنا رہی تھی۔ اس کی سیدھی مانگ دور تک چمک رہی تھی۔ بے پناہ سیاہ بالوں کی چند چھوٹی چھوٹی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ بے خیالی میں اسے دیکھے گیا۔ یہ اس کی منکوہا تھی، عورت اور مرد کے درمیان سب سے نازک لیکن قریبی رشتہ۔ لیکن اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر جگہ سمجھوتا کارگر نہیں ہوا کرتا۔ بعض لوگ اس معاملے میں دل اور پسند کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کا دل علینا کو قبول کر چکا تھا اور اب وہی اس کی پسند بن چکی تھی۔ مما کا فیصلہ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ گاؤں کی سیدھی سادی سی لڑکی اس کا آئیڈیل نہیں تھی، چاہے اس میں اور بہت سے خصوصیات ہوں، اور ہو سکتا تھا اگر علینا درمیان میں نہ آتی تو مجبوراً وہ اسے قبول ہی کر لیتا۔ مجھے افسوس ہے شہتاج بیگم کہ میرے دل نے علینا کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اس نے سوچا۔ پاپا زور سے کھنکارے تو وہ چونکا۔ وہ شرارت سے اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ گڑبڑا گیا، جانے وہ کیا سمجھ رہے تھے۔ شہتاج نے مما اور پاپا کو چائے دینے کے بعد کپ اس کی جانب بڑھایا۔ رکھ دیجئے، اس نے بنا دیکھے کہا۔ اس کے روکھے انداز پر شہتاج کے چہرے پر خفت پھیل گئی۔ اپنا چائے کا کپ سنبھال کر وہ کھڑی ہوئی۔ پھپھو، مجھے بھائی کو خط لکھنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، میری طرف سے پیار اور دعائیں لکھ دینا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ گئی تھیں۔ تمہیں شہتاج سے اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے، آخر وہ تمہاری بیوی ہے۔
اس کے جاتے ہی وہ نمیر کو سمجھانے لگیں، بیوی نہیں صرف منکوہا، اور یہ نکاح بھی آپ کی مرضی سے ہوا ہے، اس میں میری رضا شامل نہیں تھی۔ لیکن برائی کیا ہے اس رشتے میں؟ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ ضرور ہوگی، میں نے کب انکار کیا ہے، لیکن میرا آئیڈیل ایک مختلف لڑکی ہے۔ آئیڈیل کچھ نہیں ہوتا، محض اپنے ذہن کی اختراع۔ آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے اسے بھی، یعنی زندگی کے اچھے سال میں اسے اپنا آئیڈیل بنانے، سکھانے اور سنوارنے میں صرف کر دوں۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا مما۔ اس کے صاف جواب پر وہ حیران رہ گئیں۔ پاپا اب تک خاموش تماشائی بنے سب کچھ سن رہے تھے۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ مما نے جھنجھلا کر پاپا کی جانب دیکھا۔ یہ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہے، اپنا اچھا برا سوچ سکتا ہے۔ میں بچوں کی طرح پسند کی شادی کے حق میں ہوں۔ رہی شاہتاج کی بات تو وہ واقعی پیاری بچی ہے، بہت سلجھی ہوئی۔ پہلے میں نہیں سمجھتا تھا، لیکن بعد کے دنوں میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس گھر کو اس جیسی بہو کی ہی ضرورت ہے۔ پاپا کے لفظوں پر وہ بالکل مایوس ہو گیا۔ وہ بھی شاہتاج ہی کی حمایت کر رہے تھے، یعنی اب ہر محاذ پر یہ لڑائی اسے تنہا لڑنی تھی۔ اگلے ہفتے تمہاری شادی اور ولیمے کی تقریبات منعقد کر رہی ہوں میں۔ مما پاپا کی حمایت پر مزید شیر ہو گئیں۔ پلیز مما، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں کسی اور لڑکی کو… اس نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ تمہیں نکاح سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند تھی تو اب تک کیوں چھپایا؟ میں زبردستی تو نہیں کرتی۔ میرا خیال تھا اب تک تم نے کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا ہے، تو شاہتاج تمہارے لیے مناسب رہے گی۔ اف، یہ شاہتاج! وہ سلگ کر رہ گیا۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے۔ اگلے اتوار کو تم دونوں کی شادی ہے اور اس سے اگلے روز ولیمہ ہے۔ کارڈز عزیزوں کو بانٹے جا چکے ہیں، تمہیں جو تیاری کرنی ہو کر لو۔ انہوں نے اطلاع دی۔ مما، وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اتنی جلدی سب کچھ؟ آپ نے تو کہا تھا ماموں کے 40ویں کے بعد۔ اگلے ہفتے تک 40واں ہو جائے گا، اس کے اگلے روز رخصتی ہے۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کر چلی گئیں۔ پلیز پاپا، آپ ہی کچھ کریں۔ وہ پاپا کی جانب امید سے دیکھنے لگا۔ پہلے بتانا تھا بیٹا، اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند تھی تو تم تو اپنی ماں کو جانتے ہو، وہ پورے خاندان کو اس نکاح کے بارے میں بتا چکی ہیں، کارڈز بٹ چکے ہیں، سب تیاریاں ہو چکی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بچی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن میری زندگی جو تباہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، شاہتاج اچھی لڑکی ہے، پورا گھر سنبھال لیا ہے اس نے۔ مجھے گھر سنبھالنے والی نہیں، اپنے ساتھ چلنے والی لڑکی سے شادی کرنا ہے پاپا۔ گھر سنبھالنے کے لیے نوکروں کی کمی نہیں ہے کوئی۔ وہ چڑ گیا۔ بہرحال میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، تم خود اپنی ماں سے بات کرو۔ وہ بھی اسے ہری جھنڈی دکھا کر چلے گئے۔ وہ دل ہی دل میں پیچو تاب کھانے لگا۔ اس کا بس چلتا تو ابھی شاہتاج کو سمندر میں دھکا دے آتا یا کسی اونچی بلڈنگ سے نیچے پھینک دیتا۔ لیکن مما، کیا وہ اسے معاف کرتی؟ اس نے ایک بار پھر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ انہیں علینا کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہتا تھا، شاید وہ مان جاتی۔ یہی سوچ کر وہ ان کے سامنے تھا۔ پلیز مما، میں علینا کو کیا جواب دوں گا؟ سراسر وعدہ خلافی ہوگی یہ تو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں۔ میں بھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتی اپنے بھائی کی روح سے، اور ایک لڑکی جو نکاح کے بعد تمہارے خواب سجا بیٹھی ہے، اسے کس طرح بتاؤں یہ سب؟ پلیز مما، میں خوش نہیں رہ سکوں گا شاہتاج کے ساتھ۔ ایک بار آپ اپنے بھائی اور بھتیجی سے ہٹ کر اپنے اکلوتے بیٹے کے بارے میں بھی تو سوچیں۔
وہ انہیں جذباتی انداز میں اکسانے لگا۔ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا خوش رہے گا اس کے ساتھ، میں نے غلط فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اور ایک بات سن لو نمیر، اگر تم نے کبھی شہتاج کو چھوڑا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں مرتے مر جاؤں گی، تمہیں معاف نہیں کروں گی، اور یہ وصیت ہوگی میری کہ مرنے کے بعد بھی تمہیں میرا منہ نہ دکھایا جائے۔ ٹھیک ٹھاک بلیک میل کر رہی تھی ماما اسے، وہ تڑپ کر رہ گیا، لیکن ہتھیار ڈال دیے۔ ماں، جو دنیا کا سب سے پیارا اور عظیم رشتہ ہے، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سرخ کامدار فرشی لہنگے میں بھاری گولڈن کام سے مزین دوپٹہ ماتھے تک لیے وہ اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس کے سرخ ہونٹوں پر اسے اپنے ارمانوں کا خون نظر آ رہا تھا۔ تم کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں پا سکتی۔ اس نے جنونی انداز میں اس کا سرخ دوپٹہ نوچ کر دور پھینک دیا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک؟ یہ تو اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ وہ ناپسندیدہ ہستی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی، لیکن اس سب کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری الینا مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ سخت غیظ و غضب کے عالم میں بیڈ کے اطراف میں لٹکتی گلاب اور موتیے کی لڑیاں نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ شہتاج کے نازک دل میں انی سی اتر گئی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ کسی الینا کو پسند کرتا تھا، ورنہ وہ بھی اس شادی کے لیے راضی نہ ہوتی۔ مما نے زبردستی تمہیں میرے سر پر مسلط کیا ہے، یہ زبردستی سب کو مہنگی پڑے گی، تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گی میرے ساتھ۔ سب کچھ برباد کر کے اب وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ آج اس کی مانگ میں افشاں بھری ہوئی تھی، خوبصورت سیاہ بالوں کی چوٹی آگے جھکائی تھی۔ سیاہ بالوں میں اٹکے موتیے کے گجرے اس کے بالوں کی خوبصورتی بڑھا رہے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں نے تمہیں اپنا لیا تو تمہاری جیت ہو گئی؟ وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کی مضبوط انگلیاں اب اس کے بازوؤں میں کھپ گئی تھیں، اور وہ آنکھوں میں اترتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خبردار جو روئی تو ظلم تم پر نہیں مجھ پر ہوا ہے کہ تم سیاہ رات کی طرح میری تقدیر پر مسلط کر دی گئی ہو۔ وہ دہاڑا، وہ سہم کر پیچھے ہونے لگی۔ تمہارے وجود نے میری سب خوشیاں چھین لی ہیں، اپنی یہ منحوس صورت لے کر میرے سامنے سے چلی جاؤ، میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ ایک دم دیوانہ لگ رہا تھا۔ شہتاج دوڑتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی۔ واش بیسن کے آگے جھک کر منہ پر پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے اس کے آنسو اب روانی سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اتنی توہین، اس قدر تحقیر! یا اللہ، کیا قصور ہے میرا اس سب میں تو لا علم تھی۔ بابا کی بیماری سے، پھپھو کی اچانک آمد سے، وہ نکاح بھی بابا اور پھپھو کی مرضی سے ہوا۔ نمیر کسی اور کو پسند کرتے ہیں یہ بھی میں نہیں جانتی تھی۔ تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ اب کہاں جاؤں گی میں؟ کون ہے میرا؟ وہ روتی رہی۔ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی، اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے زیور اتارے، گجرے بالوں سے کھولے اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ ستمگر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ دراز کھول کر سارا زیور اس میں ڈالا اور الماری کھول کر ایک سادہ سا سوٹ نکال کر پہنتے ہوئے وہ مسلسل آنے والے حالات کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس طرح زندگی کیسے گزر سکتی تھی؟ جب شوہر ہی ناپسندیدگی اور نفرت کا اظہار کر دے تو اس گھر سے کیا تعلق رہ جاتا ہے؟ صبح جانے کس وقت سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی تھی۔ پاؤں پھٹنے سے پہلے مما کے ڈر سے جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ بستر پر ایک کونے میں سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کے تکلیف دہ اثرات باقی تھے۔ آنکھوں کے پپوٹے گریا سے سوج رہے تھے، گالوں پر بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔ اسے افسوس سا ہونے لگا۔ ان سب باتوں میں اس کا کیا قصور تھا؟
وہ بھی تو اپنے بابا اور مما کے کہنے پر اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ اس کے خوابیدہ حسن کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اتنی بری بھی نہیں تھی، اگر علینا نہ ہوتی تو شاید وہ اسے قبول کر ہی لیتا۔ لیکن علینا، اسے جب علم ہوگا کہ وہ اس نکاح کے بندھن کو توڑنے کے بجائے اور مضبوط کر بیٹھا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ علینا کا خیال آتے ہی اسے شہتاج سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اسی وقت شاید گہری نظروں کے احساس سے اس کی نیند ایک دم ٹوٹ گئی۔ نمیر کو اپنے اتنے قریب خود کو یوں غور سے دیکھتا پا کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ تیزی سے نزدیک پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اس نے یوں پھیلایا جیسے کوئی نامحرم اس کے کمرے میں گھس آیا ہو۔ برائے مہربانی آپ بستر خالی کریں، میں سونا چاہتا ہوں۔ اس کی اس حرکت پر وہ ناگواری سے کہتا ہوا اٹھ گیا۔ جی۔ وہ جلدی سے بستر سے اتر کر جھک کر اپنی چپلیں تلاش کرنے لگی۔ اچھی مصیبت ہے، اب ہر وقت سر پر سوار رہا کریں گی محترمہ۔ وہ جان بوجھ کر بلند آواز میں بڑبڑایا تو شرمندگی سے اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ رات سے وہ مسلسل اس کی توہین کیے جا رہا تھا، لیکن کیا کرتی وہ؟ یہ اس کا گھر نہیں تھا۔ اس گھر میں ان گنت کمرے تھے، کتنے کمرے خالی پڑے تھے، لیکن وہ اسی کمرے تک محدود کر دی گئی تھی۔ اگر اس سمے کہیں اور جاتی تو ضرور پوچھ گچھ ہوتی، خاص کر مما تو ضرور کہتی، ڈانٹتی بھی۔ وہ کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس طرح کی زندگی سے نجات حاصل کرنا ایک ہی رات میں اس کی خواہش بن گئی تھی۔ وہ فوراً باتھ روم میں گھس گئی۔ اس وقت وہی اس کی جائے پناہ تھی۔ کافی دیر لگانے کے بعد وہ باتھ روم سے نکلی تو نمیر گہری نیند سو رہا تھا، شاید پوری رات جاگتا رہا تھا وہ۔ اسے اس پر رحم آنے لگا، اس کی وجہ سے اپنی محبت سے محروم ہو گیا تھا وہ، اور وہ علینا، وہ کتنی بے قرار و بے چین ہوگی، پھر کیوں آ گئی وہ ان دونوں کے درمیان میں؟ کاش نمیر احمد تم مجھے سب کچھ بتا دیتے، کم از کم رخصتی سے پہلے تو میں پھپھو کو منانے کی کوشش کرتی، وہ مان جاتی۔ میرا کیا ہے، میں نے کب تمہارے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ لڑکی، اس نے تمہارا بننے کا خواب ضرور دیکھا ہوگا، اور جب یہ خواب ٹوٹا ہوگا تو اس کی کرچیاں اس کے پورے وجود میں چبھ گئی ہوں گی، جیسے میں نکاح کے بعد تمہارے خواب دیکھنے لگی ہوں، اور آج ان کی کرچیاں میرے وجود کو چھلنی کر رہی ہیں۔ وہ بے خیالی میں اسے دیکھتے ہوئے سوچتی رہی، پھر جائے نماز تلاش کرنے میں ناکامی کے بعد دھلی ہوئی بیڈ شیٹ تہہ کر کے قالین پر بچھا کر اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ بندے کسی کو کیا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو بے خبر نہیں، نوازنا جانتا ہے، اور وہ اللہ سے اپنی اور نمیر کی بھلائی مانگ رہی تھی، دل کا سکون مانگ رہی تھی۔ پھر جانے کیسے خود بخود اس کا دکھتا اور تڑپتا ہوا دل مطمئن ہونے لگا۔ صبح جب مما ان کے کمرے میں آئیں تو وہ کافی حد تک نارمل تھی۔ شہتاج کی سوجی ہوئی آنکھیں، جذبات سے عاری چہرہ اور سونی کلائیاں سب کہانیاں سنا رہی تھیں۔ کیسی ہو بیٹا؟ وہ پوچھتے پوچھتے خود ہی شرمندہ ہو گئیں۔ ٹھیک ہوں پھپھو، وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لے آئی۔ یہ کیا حال کر رکھا ہے بیٹا اپنا؟ ایک رات کی دلہن، اس قدر سادہ، کانوں میں، گلے میں، ہاتھوں میں کوئی زیور نہیں۔ باتھ روم سے باہر آتے آتے نمیر کے قدم رک گئے۔ اب مما کو صفائیاں پیش کرنا ہوں گی۔ بس پھپھو ابھی تیار ہوتی ہوں، سوتے میں زیور چبھتا ہے نا، اس لیے اتار دیا تھا، ابھی پہنتی ہوں سب کچھ۔ وہ اس کا بھرم رکھ رہی تھی۔ یہی کرنا ہے اب ساری زندگی تمہیں شہتاج بیگم، نمیر نے تلخی سے سوچا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم تیار ہو جاؤ، میں تم دونوں کا ناشتہ بھجواتی ہوں۔ وہ واپس مڑی، نمیر کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ اس کا چہرہ بھی تھکا تھکا تھا، نہ چہرے پر شوخی تھی نہ آنکھوں میں شرارت۔ انہیں اپنی ضد پر افسوس ہونے لگا۔
ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، ابھی تو ایک رات ہی گزری ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی ایسا ہے، کب تک دور رہیں گے دونوں؟ انہوں نے خود کو تسلی دی اور دونوں کو ناشتے کے بعد جلدی سے باہر آنے کی تاکید کر کے چلی گئیں۔ اور اجاڑ ہولیے میں بیٹھے آپ تاکہ سب کو معلوم ہو جو آپ پر گزرا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، کوئی خوشگوار حادثہ تو نہیں بیتا جو سب کو بتایا جائے گا؟ ہولیے کا کیا ہے، ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات کے مقابلے میں وہ کافی پر اعتماد تھی۔ تو ٹھیک کریں اٹھ کر، ویسے بھی کیا فرق پڑے گا؟ وہ مسلسل اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور وارڈروب سے اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور گھر کی ملازمہ رشیدہ ہینگر میں ایک خوبصورت سا سوٹ لیے کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ نے یہ سوٹ بھجوایا ہے جی آپ کے لیے، آپ اسے پہن کر تیار ہو جائیں۔ اچھا۔ اس نے سوٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے لیے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ رائل بلو اور گولڈن کنٹراسٹ کا خوبصورت سا انگرکھا اور چوڑی دار پاجامہ، ساتھ میں میچنگ آرگینزا کا بڑا سا دوپٹہ۔ وہ لباس تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو نمیر بری طرح چونک گیا۔ رائل بلو اور گولڈن کلر کا سوٹ! پہلی بار الینا بھی تو اسی رنگ کے لباس میں نظر آئی تھی اسے۔ جتنا خوبصورت لباس تھا اس سے کہیں بڑھ کر حسین تھی وہ۔ بعض اچھے لباسوں سے شخصیت سج جاتی ہے، لیکن بعض شخصیات کی وجہ سے لباس کی شان بڑھ جاتی ہے، اور الینا تو ہر لباس کو پہن کر اس کی شان بڑھا دیا کرتی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے لمبے بالوں کی چوٹی کے بل کھولنے لگی تو وہ برداشت نہیں کر سکا اور باہر نکل گیا۔ وہ حیران ہو کر پلٹی، پھر اسے کمرے میں نہ پا کر کچھ ایزی ہو کر اپنے بال بنانے لگی۔ ہلکا ہلکا میک اپ کیا، زیور پہنا، کانچ کی چوڑیاں پہن رہی تھی وہ جب مما اندر آئیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، مما نے اسے سراہا۔ بس تھوڑا میک اپ ہلکا ہے، لاؤ میں ٹھیک کر دوں۔ انہوں نے میک اپ کٹ کو کھولا اور نفاست سے اس کا میک اپ درست کرنے لگی۔ چلو بیٹا، سب منتظر ہیں تمہارے، ناشتہ باہر ہی کرنا ہمارے ساتھ، نمیر بھی وہیں ہے۔ وہ پیار سے اسے اپنے ہمراہ لے جانے لگی تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج اس کا میکہ ہوتا تو اس کے میکے سے لوگ آتے، وہ تیار ہو کر ان کے ہمراہ جاتی، اس کی سہیلیاں آ کر اسے چھیڑتیں، اس کی منہ دکھائی کے بارے میں پوچھتیں۔ منہ دکھائی؟ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نفرت اور تحقیق کا زیور خوب پہنایا تھا رات میں نمیر نے۔ جانے کون کون جمع تھا ہال میں، نمیر کے ددیالی رشتہ دار، دوست، احباب وغیرہ۔ اسے دیکھ کر ہلچل سی مچ گئی۔ واؤ، بھابھی تو بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں۔ جانے کس نے بلند آواز میں کہا تھا، میری بہو کو نظر مت لگا دینا بھائی تم لوگ، مما نے پیار سے کہا اور اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ چلو بھائی ناشتہ شروع کرو، پھر منہ دکھائی کی رسم بھی ادا ہونی ہے۔ مما کے کہنے پر سب ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہر ایک آگے بڑھ بڑھ کر اسے مخاطب کر رہا تھا۔ مختلف چیزیں اس کی پلیٹ میں رکھی جا رہی تھیں۔ اس کی پلیٹ بھر گئی تھی، لیکن اس سے کھایا ہی کب جا رہا تھا۔ اور وہ جو اس ہنگامے کا سب سے اہم کردار و سبب تھا، اس سے بے نیاز ناشتے میں دوسروں سے باتوں میں مصروف تھا۔ ایک بار بھی اس نے برابر میں بیٹھی ہوئی اس ہستی پر نظر نہیں ڈالی تھی جو صرف اس کی وجہ سے اتنا سنور کر بیٹھی تھی۔ بھابھی، میک اپ تو آپ کو بڑا اچھا کرنا آتا ہے، کس پارلر سے سیکھا ہے؟ نمیر کی کسی کزن نے حیران ہو کر یا جان بوجھ کر پوچھا تو اس کے ہاتھ میں تھما ہوا کپ کپ کپا گیا۔ اسے ڈھنگ سے میک اپ کرنا ہی کب آتا تھا؟ گاؤں میں یہ سب چیزیں کہاں ملتی تھیں سوائے کاجل اور لپسٹک کے؟ وہ تو کسی اور چیز کا نام تک نہ جانتی تھی۔ اس کی ڈریسنگ ٹیبل پر جانے کون کون سی چیزوں کے انبار تھے، مختلف لوشن جو جانے کن کن کاموں میں آتے تھے،
اسے کیا معلوم تھا، اسے تو مما نے تیار کیا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ ان سب باتوں سے انجان ہے۔ سیکھ جائے گی سب کچھ یہاں رہے گی تو۔ انہوں نے مسکارا اس کی پلکوں پر لگاتے ہوئے سوچا تھا، میں سکھاؤں گی اسے، ورنہ کتنے بیوٹی پارلرز ہیں، ہر کام سیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے گاؤں میں بیوٹی پارلر ہے مما؟ نمیر نے جان بوجھ کر معصوم بن کر مما سے پوچھا۔ سب کچھ ہوتا ہے آج کل گاؤں میں، مما نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر ہماری بہو کو ان سب لوازمات کی ضرورت بھی کیا ہے، ویسے ہی لاکھوں میں ایک ہے۔ پاپا نے بھی اس کا دل رکھنا چاہا، لیکن وہ اپنے دل کو سمجھا رہی تھی۔ ابھی تو ایسے بہت سے نظارے ملیں گے، دل دکھا دینے والی باتیں، طنزیہ فقرے، مذاق اڑاتے چہرے، سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔